अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो खूबसूरत अफसाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस अफसाने का नाम है जीवन साथी और इस अफसाने की कलमकार हैं राजदा रिफत। तो चलिए बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। अम्मी ने अपिया और बच्चों को मेरे लिए आए हुए रिश्ते के बारे में बातचीत करने के लिए बुलवाया था। छुट्टी का दिन था। वो दोनों अपने शौहर साहिबान के साथ दोपहर के खाने से पहले पहुंच गई थी। रिश्ते पर तो खाक बातचीत होना थी, अभी तो खातिर तवाज़ो के दौर ही चल रहे थे। अनवार भाई को आम का शेक बनाकर दिया तो आसिफ भाई को फालसों का ठंडा ठंडा खट्टा मीठा शरबत चाहिए था। हालांकि वो अनवार भाई के साथ 2 गिलास मिल्क शेक पी चुके थे, लेकिन चूंकि अपिया ने फ्रिज में फाल से रखे देख लिए थे तो उन्हें याद आ गया कि आसिफ भाई का फेवरेट मशरूब तो फालसे का शरबत है। सो अब अम्मी जल्दी जल्दी आसिफ भाई के लिए फालसे का शरबत बनाने लगी। मैं पुरतकल्लुफ़ लंच के एहतमाम में जुटी हुई थी, वरना अम्मी के बजाय शरबत खुद बना देती। मुझे अम्मी की निस्बत अपने दोनों बहनोइयों के टेस्ट का ज़्यादा अंदाज़ा था। अम्मी से शरबत में मीठा कुछ तेज़ हो गया था। आसिफ भाई ने शरबत का सिर्फ एक ही गिलास पिया। अपिया उनसे एक और गिलास लेने का इसरार करती रही। शरबत में मीठा तेज़ है सदफ, मुझसे और नहीं पिया जाएगा। उन्होंने झिंझलाकर बीवी को मना किया था। अम्मी बेचारी बिला वजह शर्मिंदा सी हो गई। जब से सानिया ने किचन संभाला है, मेरे तो अंदाजे ही गलत होने लग गए हैं। ये मुझे किचन में घुसने ही कब देती है, मैं तो भूल भाल गई सब। दिखाओ बेटा, जग दो मुझे, थोड़ी सी बर्फ़ और डाल देती हूँ, चीनी का तनासुब कम हो जाएगा। अम्मी ने अपिया से जग मांगा था। रहने दें अम्मी, अभी आसिफ भाई ने 2 गिलास मिल्क शेक भी तो पिया है, अब मज़ीद शरबत पीने की गुंजाइश ही कहाँ होगी। मैं झूठे गिलास उठाने लाउंज में आई तो मुदाखलत किए बिना ना रह पाई। आसिफ भाई के चेहरे पर गुस्सा छलका। अपिया ने शाह की निगाहों से अम्मी को देखा और अम्मी ने खशमगी निगाहों से मुझे घूरा था। और आप लोगों ने सिर्फ शरबत पिला पिला कर आसिफ भाई का पेट भरना है क्या? मैंने इतनी मेहनत से आसिफ भाई की फेवरेट चिकन मखनी आंडी बनाई है, फिर वो कौन खाएगा? लहजे में हत्तुल मकदूर अपनायत की चाशनी शामिल करके इस बार आसिफ भाई को मुखातिब किया तो जहां उनके चेहरे के बिगड़े जाविये दुरुस्त हुए, वहां अम्मी और अपिया के तने आसाब भी ढीले हुए। उसी लम्हे मेरी निगाह अनवार भाई पर पड़ी, जो आसिफ भाई को मिलने वाली इतनी इम्पोर्टेंस पर कुछ बेचैन से लग रहे थे। अनवार भाई, मैंने आज आपके लिए बिरयानी की भी एक नई रेसिपी ट्राई की है। बहुत स्पाइसी बिरयानी है, अल्लाह करे आपको पसंद आ जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। इस बार मुस्कुराकर अनवार भाई को मुखातिब किया। अनवार भाई मुस्कुरा दिए थे। क्यों नहीं पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी। तुम्हारे भाई को तो तुम्हारे हाथ का खाना वैसे ही बहुत पसंद है। शौहर की मुस्कुराहट पर निसार होकर जवाब बच्चों ने दिया था। हैरत अंगेज तौर पर अनवार भाई भी दिन में दूसरी मर्तबा भी मुस्कुरा दिए, गोया बेगम की बात की तायीद की हो। एक दिन में 2 मुस्कुराहटें। अनवार भाई का मूड तो आज वाकई खासा खुशगवार था। मैं अपनी हैरत छुपाती वापस किचन में मुड़ गई। पुरतकल्लुफ़ लंच के बाद अम्मी अब्बा ने दोनों दामादों से मेरे लिए आने वाला प्रपोजल डिस्कस किया था। देख ले मामू, बिल्कुल अजनबी लोग हैं, एतबार करने का रिस्क लेने की हिम्मत है तो हाँ कर दें। फिर मेरा मशवरा तो ये है कि अच्छी तरह छान पटक कर लें, जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करें। बहुत मुदब्बिर बनकर ये मशवरा देने वाले अनवार भाई थे। अब्बा ने खामोशी से सर हिला दिया। शायद उन्हें तवक्को थी कि अनवार भाई रिश्ते की छान पटक की जिम्मेदारी उठाने की पेशकश करेंगे। उनका जवाब सुनकर अब्बा की मायूसी फितरी थी। आसिफ भाई का जवाब भी उनसे मुख्तलिफ ना था। दोनों के लहजे और अंदाज से ही इस मामले से उनकी अदम दिलचस्पी जाहिर हो रही थी। मीटिंग बर्खास्त हो गई। शाम की पुरतकल्लुफ़ चाय पीने के बाद अपिया और बच्चों ने अपने अपने शोहरों के साथ वापसी की राह ली। अपिया और बच्चों को बहरहाल रिश्ता बहुत पसंद आया था और दोनों ने अम्मी अब्बा को कहा था कि तमाम खदशात जहन से झटक कर अल्लाह का नाम लेकर लड़के वालों को हाँ कर दें। मुझे भी पता था कि अम्मी अब्बा ने हाँ ही करनी है। बज़ाहिर ये एक आइडियल रिश्ता था। अम्मी अब्बा एक अरसे से मेरे रिश्ते के लिए बहुत परेशान थे। मुझे तालीम मुकम्मिल करके घर बैठे 4 साल होने को आ रहे थे। ख़ानदान बिरादरी में मेरे जोड़ का कोई लड़का बचा ही ना था। गैरों में रिश्ता करते हुए अम्मी का दिल डरता था। अपिया और बच्चों की शादियां अपनों में हुई थीं
اور شادیوں کے بعد ان اپنوں کی طرف سے اپنائیت کا کم ہی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ پھر بھی امی کی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح میری شادی بھی اپنوں میں ہی انجام پا جائے۔ امی کی خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ خاندان کے گنے چنے لڑکے پسند کی شادیوں کے نتیجے میں گھر بار والے ہو گئے، تو امی کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑی کہ اگر میری شادی کرنی ہے تو وہ غیروں میں ہی کرنا ہوگی۔ اور پھر غیروں میں سے ایسا رشتہ آ گیا جس پر امی ابا دونوں کا دل ٹک گیا۔ رامین میرے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی، اس کی امی کے توسط سے یہ رشتہ طے پایا۔ موصوف کا نام حمزہ تھا، رامین کی چچی کے بھانجے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، برسر روزگار، پرکشش شخصیت۔ امی ابا کو اس کے علاوہ کیا چاہیے تھا؟ مناسب سی سوچ بچار کے بعد انہیں ہاں کر دی گئی، لیکن میرا دل اس رشتے پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ساس نندے تو دیکھنے میں معقول لگی تھیں، لیکن اپنے ہونے والے موصوف کی تصویر دیکھ کر دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ تیکھے نقوش والا یہ شخص شکل سے ہی اتنا اکھڑ اور مغرور لگ رہا تھا۔ میرے دونوں بہنوئی، آفٹر آل میں داماد ہوں، والی ٹائپ سے تعلق رکھتے تھے۔ امی ابا ان کی آمد پر بچ جاتے، انہیں خوب پروٹوکول دیا جاتا، خاطر تواضع میں کبھی کوئی کسر نہ چھوڑی جاتی۔ پھر بھی کسی نہ کسی بات پر انوار بھائی اور آصف بھائی کو شکوہ کرنے یا روٹنے کا موقع مل ہی جاتا۔ امی ابا کی زندگی کا مقصد ان دامادوں کے نخرے اٹھانا ہی رہ گیا تھا۔ اللہ نے میرے ماں باپ کو 3 بیٹیوں سے ہی نوازا تھا۔ ان بیچاروں کی حسرت ہی رہی کہ انہیں چاہے داماد کے روپ میں ہی صحیح پر ایک بیٹا مل جائے۔ انوار بھائی تو ابا کے سگے بھانجے تھے، بچوں سے شادی کے بعد انہوں نے بیٹا تو کیا بن کر دکھانا تھا، وہ تو بھانجے بھی نہ رہے، اب وہ صرف آفٹر آل میں داماد ہوں تھے۔ آصف بھائی کا حال بھی ان سے مختلف نہ تھا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ کاش میری شادی ایسے شخص سے ہو جائے جو میرے ماں باپ کے لیے ٹینشن فری داماد ثابت ہو۔ حمزہ کی تصویر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ دعا نے قبولیت کا درجہ نہیں پایا تھا۔ حمزہ کی بہنوں اور بھانجیوں کی باتوں نے میرے اندیشے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ وہ شرارتی انداز میں مجھے حمزہ کے حوالے سے چھیڑتیں، تو اس چھیڑ چھاڑ میں زیادہ باتیں موصوف کے غصے کے متعلق ہوتی۔ میں بظاہر مسکراتی، مگر دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا رہتا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں اندیشوں سے لرزتا کانپتا وجود لے کر حمزہ احمد کے سنگ رخصت ہو کر سسرال کی اجنبی سرزمین پر پہنچ گئی۔ رسموں کے دوران بھی موصوف کی بیزاری عروج پر تھی۔ آپ لوگوں نے شادی کو ایک تھکا دینے والا عمل بنا دیا ہے۔ 2-4 روایتی سی رسمیں ہوتی تو قابل برداشت تھا، لیکن آپ لوگوں کے دماغ میں تو جانے کہاں سے رسمیں آئے جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ بہت فلمی ہو گیا، پلیز بس کریں اب۔ میری بڑی نند واقعی ایک اوٹ پٹانگ سی رسم کروانے پر مصر تھیں جب حمزہ نے اکتا کر انہیں ٹوکا۔ ویسے تو یہ میرے بھی دل کی آواز تھی، اس کے باوجود حمزہ کا بیزار لہجہ مجھے کھلا۔ بھائی میرے، رسمیں تو ساری ہوں گی، یہ یادگار موقع انسان کی زندگی میں بار بار تھوڑی آتا ہے۔ آپا مسکرائی تھی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، ایک مسلمان کی زندگی میں تو یہ موقع 4 بار آ سکتا ہے۔ اس بار محترم مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں مخاطب ہوئے تھے اور میری جان جل کر خاک ہو گئی۔ رسموں کا اختتام ہوا تو مجھے نندوں نے بیڈ روم میں پہنچا دیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ حمزہ کی منتظر تھی۔ حمزہ تو نہ آئے۔ تھوڑی دیر میں باہر سے تیز تیز آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سب سے بلند آواز تو شاید حمزہ کی ہی تھی۔ گفتگو کا سیاق و سباق میری سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ حمزہ کسی بات پر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اجلت بھرے انداز میں بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ سوری ثانیہ، مجھے کہیں جانا ہے، آپ پلیز ایزی ہو کر بیٹھ جائیں، میں آدھے گھنٹے تک واپس آتا ہوں۔ دراز میں سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر وہ واپس مڑ گئے تھے۔ میں اس صورتحال پر حیران پریشان سی تھی۔ پھر عارفہ آپا میری بڑی نند میرے پاس آئی تھیں۔ چندہ تم پریشان مت ہو، حمزہ ابھی آتا ہے، دراصل ہمارے منجلے بہنوئی صاحب ہیں، وہ روٹ کر اپنے گھر بیٹھے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بارات سے واپسی پر وہ اپنے گھر اس لیے چلے گئے ہیں کہ یہاں مہمانوں کے شور شرابے میں بے آرام ہوں گے، لیکن اب ندا کے پاس ان کا فون آیا ہے، کہہ رہے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر صبح سویرے گھر واپس پہنچ جاؤ، ولیمہ اٹینڈ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ بیچاری شوہر کا فرمان سن کر رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ اب حمزہ گیا ہے جنید کو منانے، بس ابھی ذرا دیر میں آ جائے گا، ندا کا سسرال زیادہ دور نہیں ہے۔
شرمندہ شرمندہ سی آپا مجھے وضاحت دے رہی تھی۔ جنید بھائی کیوں ناراض ہو گئے؟ میں نے دھیرے سے نندوئی کی ناراضی کے بارے میں استفسار کیا۔ بس کیا بتائیں، اس کی نیچر ہی ایسی ہے، پروٹوکول میں کوئی کسر رہ جائے تو کڑک مرغی کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے، عارفہ آپا بیزاری سے بولی تھیں۔ میں نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے چھپائی۔ حالانکہ ہم سب گھر والے جنید کا مزاج اچھی طرح جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس کی طبیعت کو ناگوار گزرے۔ ندا بھی شوہر کے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ حمزہ ندا پر بھی اسی لیے ناراض ہو رہا تھا کہ میاں کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ندا کا ہی ہے، لیکن ندا بیچاری بھی کیا کرے جب شوہر ہی ایسے ٹیڑھے مزاج کا ملا ہے۔ آپا ٹھنڈی سانس بھر کر بولی تھی، حمزہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے اور تم ہماری اکلوتی بھابھی، گھر کے حالات تم سے چھپانے سے کیا حاصل ہوتا، بس اسی لیے تمہیں ساری بات کھول کر بتا دی۔ اس گھر میں تمہیں نہ تو ساس سسر کی طرف سے کوئی ٹینشن ملے گی، نہ ہم بہنیں روایتی نندے ثابت ہوں گی۔ تمہارے باقی 3 نندوئی بھی بھلے مانس ہیں، بس ایک جنید میاں کے مزاج کا خیال رکھنا پڑے گا تمہیں۔ ان کا گھر قریب ہے، سسرال آنا جانا بھی بہت ہے، اور ناراض ہونے کے لیے چھوٹا سا بہانہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حمزہ بیچارہ ہمارے سامنے تو دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے، لیکن جنید کے نخرے سب سے زیادہ اسی کو اٹھانے پڑتے ہیں، اور اب یقیناً تمہیں بھی اٹھانے پڑیں گے۔ اکلوتی بہاوت جو ٹھہری۔ بیچاری عارفہ آپا شرمندہ شرمندہ سے انداز میں مجھے اپنے گھریلو مسئلے سے آگاہ کر رہی تھی۔ آپا آپ بالکل فکر نہ کریں، مجھے جنید بھائی جیسے دامادوں کو ڈیل کرنا آتا ہے، میرے دونوں بہنوئی بھی یہی مزاج رکھتے ہیں۔ میں نے عارفہ آپا کو تسلی دی۔ خوش رہو۔ وہ میری طرف سے تسلی کے 2 بول سن کر ہی نہال ہو گئی تھی، اور پھر 1.25 گھنٹے بعد حمزہ کی واپسی ہوئی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں بھائی، دراصل مجھے اپنے روٹھے بہنوئی کو منانے جانا پڑ گیا تھا۔ صحرا بندی کی رسم میں انہیں مناسب پروٹوکول نہیں ملا تو روٹ کر اپنے گھر چلے گئے تھے۔ حمزہ نے مجھے مختصراً بتایا تھا۔ مجھے عارفہ آپا سب بتا چکی ہیں، میں نظریں جھکائے دھیرے سے بولی تھی۔ میں سہاگ رات تمہیں لمبی چوڑی نصیحتیں نہیں کروں گا ثانیہ، بس اتنا ہی کہوں گا کہ تم اس گھر کے ہر معاملے، ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اسے سلجھانے میں میری مدد کرو گی، اور یقین کرو جنید بھائی کے سوا اس گھر کا کوئی ایسا قابل ذکر مسئلہ ہے بھی نہیں۔ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گی حمزہ، لیکن بدلے میں مجھے بھی صرف ایک یقین دہانی چاہیے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات کہنا چاہی۔ کیسی یقین دہانی؟ حمزہ اس بار مسکرائے تھے۔ آپ لوگ ایک آفٹر آل میں داماد ہوں ٹائپ کے شخص کو بھگت رہے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر والوں کے لیے آفٹر آل ٹائپ والے داماد ثابت نہ ہوں۔ میرے بوڑھے والدین اس طرح کے 2 دامادوں کے ناز نخرے اٹھا اٹھا کر بہت تھک چکے ہیں۔ میں دھیرے سے بولی تھی، تمہیں لگتا ہے میں امی ابا کے لیے آفٹر آل ٹائپ والا داماد ثابت ہوں گا؟ حمزہ نے میری ٹھوڑی اوپر اٹھا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایسا ہرگز نہیں لگتا۔ انہوں نے جتنی محبت سے میرے ماں باپ کے لیے امی ابا کا لفظ استعمال کیا تھا، میرے سارے اندیشے پل بھر میں ختم ہو گئے تھے۔ اور کوئی گارنٹی چاہیے تو وہ بھی ابھی لے لو، کیونکہ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میں بنا سوچے سمجھے کوئی بھی یقین دہانی کروانے کو تیار ہوں۔ اور ویسے بھی یہ یادگار رات انسان کی زندگی میں بار بار تھوڑی آتی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولے۔ خیر، ایک مسلمان کی زندگی میں تو 4 بار آ سکتی ہے۔ میں نے اس بار روٹھے انداز میں انہی کی بات یاد دلائی تھی۔ حمزہ کا کہا بہت بے ساختہ تھا، میں جھینپ کر رہ گئی۔ اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ شادی سے پہلے حمزہ سے متعلق میرے سارے اندیشے بالکل بے بنیاد تھے۔ ٹھیک ہے، وہ غصے کے تیز تھے، روزمرہ کے کاموں میں میری کوئی چھوٹی سی کوتاہی یا لاپرواہی انہیں بہت کھلتی تھی۔ وہ مجھ سے خفا ہوتے تھے، ناراض ہوتے، کبھی کبھار مجھ پر بگڑ بھی جاتے تھے، لیکن مجھے ان کے مزاج کی یہ سختی، نرمی باخوشی قبول تھی، صرف اس لیے کہ وہ میرے والدین کے آفٹر آل ٹائپ کے داماد تو کیا، سرے سے داماد ہی نہ ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے بیٹا بننے کا دعویٰ کرنے کے بجائے عملی طور پر ان کا بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ حالانکہ شروع میں امی ابا اپنے پچھلے دامادوں والے تجربے سے خائف ہو کر انہیں بھی روایتی دامادوں والا پروٹوکول دینے کی کوشش کرتے تھے، پھر حمزہ کی اپنائیت، محبت اور تابع داری نے امی ابا کے سارے خدشات ختم کر دیے۔ حمزہ کو اب 2 گھروں کا اکلوتا بیٹا ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا تھا۔
وہ گھریلو ذمہ داریاں جو بڑھاپے کی وجہ سے ابا کے لیے نبھانا مشکل تھیں، وہ بغیر کہے حمزہ نے اپنے سر لے لی تھیں۔ ہمارے گھر کا UPS خراب ہو، پانی کی موٹر کا کوئی مسئلہ ہو، ابا کو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہو، امی کی آنکھ کا آپریشن ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی کروانا ہو، یا ایسا کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ ہوتا، حمزہ ایک بیٹے کی طرح میرے ماں باپ کے کام آتے۔ میں تشکر کے جذبے سے مغلوب ہو کر کبھی ان کا شکریہ ادا کرتی تو وہ الٹا خفا ہو جاتے۔ تم میرے امی ابو کی خدمت کرتی ہو تو کیا کبھی میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا؟ میاں بیوی کے لیے تو دونوں کے ماں باپ سانجے ہوتے ہیں یار۔ میرے سرتاج محترم نے کیا فلسفہ جھاڑا تھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ ایسے کیوں ہنسی؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے کیا؟ وہ پل بھر میں بگڑ جاتے۔ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، یہ تو سنا تھا، آپ نے تو محاورہ ہی بدل دیا۔ میں لطف لیتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کیا میں نے جو یہ محاورہ بدل دیا۔ کیا اسٹوپڈ محاورہ ہے؟ بیٹیاں سب کی سانجی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تم اپنے ماں باپ کی بیٹی ہو تو میری بیوی، بتاؤ یہ محاورہ یکسر الٹ گیا نا؟ وہ تائید طلب انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میرے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، اور اگلے روز جب ہم دونوں امی ابا سے ملنے گئے تو حمزہ نے جھٹ میری شکایت لگائی تھی۔ یہ میری ہر بات پر ایسے ہنستی ہے جیسے میں نے کوئی بہت امکانہ بات کر دی ہو۔ اس نے میرا ادب احترام کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ میرے ہی گھر میں بیٹھ کر کس مزے سے میری امی سے میری شکایت لگائی گئی تھی۔ امی نے خفگی بھرے انداز میں مجھے سرزنش کی تو موصوف کو سکون مل گیا۔ میں پھر بھی مسکراتی ہی رہی۔ مسکراہٹ کو بریک جب لگی جب کھانے کے لیے دسترخوان پر آ کر بیٹھی۔ ماش کی دال اور بھنڈی گوشت کا سالن، مجھے ان دونوں ڈشز سے جتنی چڑ تھی حمزہ کو یہ اتنی ہی مرغوب تھیں۔ اب بھی انہوں نے چٹخارے لے کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ میں روٹھے سے انداز میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ کل ہی تو فون پر امی سے کہا تھا کہ چنے والا پلاؤ کھانے کا بہت جی کر رہا ہے، سوچا تھا امی کو میری فرمائش یاد ہوگی اور آج امی نے پلاؤ بنایا ہوگا، لیکن امی کو تو صرف اپنے چہیتے داماد کی فرمائشیں یاد رہتی تھیں۔ یہ مسلسل تیسری بار ہو رہا تھا کہ امی نے کھانا پکانے میں صرف حمزہ کی پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ مجھے رونا سا آنے لگا اور اسی لمحے حمزہ کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی۔ میرا مزاج شناس شوہر جھٹ معاملے کی تہہ تک جا پہنچا تھا۔ امی ابا کی موجودگی کے باعث کچھ بولے تو نہیں، لیکن ان سے ہنسی روکنا دو بھر ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں تیکھے تیوروں سے گھورا تھا، پھر خاموشی سے پلیٹ میں ذرا سی دال نکال کر روٹی کھانا شروع کر دی تھی۔ کھانے کے بعد امی نے اپنے لاڈلے کی فرمائش پر سوجی کا حلوہ بنانے کچن میں چلی گئیں۔ تب حمزہ نے مسکراتے ہوئے مجھے چھیڑا تھا، تم یہ حقیقت تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میں اس گھر کا بیٹا ہوں اور ہمارے معاشرے میں بیٹوں کی موجودگی میں بیٹیوں سے امتیازی سلوک ہی روا رکھا جاتا ہے؟ اگر امی کھانا بنانے میں میری پسند کو اہمیت دیتی ہیں تو تمہیں جل بھن کر کباب بننے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ شرارتی انداز میں مجھ سے مخاطب تھے۔ میں نے انہیں گھورنا چاہا مگر میری آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ سامنے بیٹھا شخص میری صدقے دل سے کی گئی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا۔ میرے لیے میرے رب کی طرف سے عطا کردہ عظیم ترین نعمت، اس شخص کی ہمراہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس تھا۔ تشکر کے جذبے سے میری پلکیں بھیگی چلی جا رہی تھی اور اب حمزہ میری آنکھوں میں پھیلتی نمی دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ اتنی سی بات پر رونے کی ضرورت؟ میں امی سے کہہ دوں گا کہ اگلی بار تمہاری پسند کا کھانا بنائیں، اور اب واپسی میں تمہیں تمہاری پسند کا برگر بھی کھلا دوں گا۔ چلو شاباش، آنسو پوچھ لو۔ اچھا چلو، واپسی پر آئس کریم بھی کھائیں گے۔ حمزہ مجھے بچوں کی طرح بہلا رہے تھے۔ اس بار میں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا، مجھے تمہارے لیے کسی سائیکیٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ وہ اب مجھے تشویش سے دیکھ رہے تھے۔ میں ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ دوستو، یہ تھا راجدہ رفت کا افسانہ جیون ساتھی۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور کیجیے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔